अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। मुस्लिम लीग नून की क़यादत लंदन में सर जोड़े हुए है। न सिर्फ सर जोड़े है बल्कि जहां मशावरत हो रही है उसके दरवाज़े भी बंद कर रखे हैं। ये बाहमी मशावरत बड़ा तूल भी पकड़ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई जामे और ठोस हिकमत अमली मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान के अवाम के सामने नहीं रखी है। ये तारीख़ तो आई है कि मियाँ नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुँचेंगे, लेकिन इसके साथ साथ उनका बयानिया क्या होगा, जितनी मालूमात इससे पहले आईं उनसे तो ये लगता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ अपनी सियासत के लिए आइंदा इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए जारहाना बयानिया अपनाना चाहते हैं, लेकिन ठोस और कंक्रीट जो हिकमत अमली या एलामिया या पाकिस्तान के अवाम को जो मुस्लिम लीग बताना चाहती है वो अभी तक बता नहीं सकी है। इस डिले की वजह क्या है? क्या मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि उनके पास अपनी जो कारकर्दगी है, अगर वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात करें, वो महंगाई की बात करें, तो वो कन्विंस ना कर पाएँ कि ये कसूर उनका नहीं या उससे पहले वाली हुकूमत का था, जो सियासी तौर पर मामलात किए जाते हैं। क्या कोई और बयानिया बनाया जा रहा है? और अगर जो बयानिया किसी और तरह का या किसी और तर्ज का सामने आएगा तो वो मुस्लिम लीग नून के लिए जो खुशगवार माहौल है या खुशगवार मूड है उस पर क्या असरार डालेगा? ये बहुत से सवालात हैं। लंदन में चल क्या रहा है, नवाज़ शरीफ के इरादे क्या हैं, शहबाज शरीफ किस हद तक अपने बड़े भाई को कन्विंस कर पाए हैं, क्या मरियम नवाज़ शरीफ पहली मरतबा अपने चचा शहबाज शरीफ की बात की तायद करती दिखाई दे रही हैं? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हम समेत पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं। हम आज के प्रोग्राम में ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक और ख़बर आई है, वर्ल्ड बैंक ने तजवीज़ दी है कि नेशनल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो बनाई जाए और जो ख़राब कारकर्दगी ज़ाहिर करने वाले वफाकी और सूबाई इदारे हैं और ऐसी पॉलिसियाँ हैं उनका जो एहतसाबी निज़ाम है उसका और जो बैक वक्त और मरबूत मजबूती का खला है उसको पुर किया जा सके। क्या पाकिस्तान इस तजवीज़ पे अमल करेगा? और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर बना दी जाती है तो ये किस तरह का मॉडल होगा और इस मॉडल के असरात क्या होंगे पाकिस्तान की मईशत पे? और जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं, निगरां हुकूमत में तो ये बन सकती है, लेकिन क्या आइंदा मुंतखब हुकूमत को भी जिस तरह वर्ल्ड बैंक की तजवीज़ दे रहा है, क्या मुंतखब हुकूमत भी इस पर अमल करेगी? और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के होते हुए CCI का जो रोल है वो क्या रह जाएगा? ये सवालात हैं, आज के प्रोग्राम में हम ये भी जानेंगे। अफसोसनाक खबर आई, पंजाब में जो इंजेक्शन लगने के बायस दर्जनों अफराद हैं जिनकी बीनाई जा चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं चौधरी मंजूर कसूर से जिनका क्या है, उनके भाई की बीनाई भी गई है। ये इंजेक्शन क्यों लगे? यहाँ चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं था? इन इंजेक्शन्स की मंजूरी कैसे ले ली गई? क्या वाक़तन जो इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी है उसके एंड पे फॉल्ट था, या उसके बाद जब इंजेक्शन हैंड ओवर किए गए तो वहाँ पे उनके साथ कोई रद्दो बदल किया गया? बहुत से सवालात हैं। अब इस पे 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर असद असलम खान बतौर कन्वीनियर इस कमेटी को हेड कर रहे हैं। इस इंजेक्शन की जो पंजाब में इस्तेमाल था उस पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। लाहौर से भी केसेस रिपोर्ट हुए, कसूर से भी हुए, बहावलपुर से भी केस सामने आ गया। ये लापरवाही क्यों बरती गई है? ये वो सवाल है। आज के प्रोग्राम में इस सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। इरशाद साहब, गुलाम अवान साहब, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, एवन फील्ड के बाहर हैं, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन इरशाद साहब, दरवाज़े बंद हैं, मुशावरत जारी है, इत्तला कोई आ नहीं रही है। अब तक हवा में जो कुछ है आप समझते हैं कयास है, या इसके अलावा जितनी बातें आ रही हैं 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ साहब की आमद के अलावा उनमें भी कोई सच्चाई है? नहीं, देखें, ये ख़बर तो आ चुकी ना, ऐलान हो चुका कि 21 तारीख को मियाँ साहब आज़म पाकिस्तान होंगे, पाकिस्तान रवानगी होगी उनकी। ये ख़बर भी आ चुकी कि उनका इस्तकबाल अब नहीं होगा एयरपोर्ट पर, बल्कि वो वहाँ से ले जाए जाएंगे मीनार पाकिस्तान, जहाँ एक बहुत बड़ा जलसा होगा। 1 मिलियन लोग वहाँ इकट्ठे होंगे और वो उनका इस्तकबाल भी करेंगे और उनका ख़िताब भी सुनेंगे और वहाँ अपनी हिकमत अमली का ऐलान भी करेंगे। ये बात भी सामने आ चुकी कि मियाँ साहब के कुछ साथी उन्हें मशवरा दे रहे हैं कि जी आप भरपूर किस्म का जारहाना बयानिया दें। और इसमें थोड़ी सी जो मसला पैदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये बयानिया तो कोई और दे चुका है, क्या हमने जिस तरह जलसों में नकाली की, उसकी नारों में नकाली की, तो क्या आप बयानिए में भी नकाली करेंगे, अपना कोई बयानिया दें? तो इसी वजह से 2 हिस्से बन गए हैं। एक हिस्सा चाहता है कि हम अपनी
13 سے 18 تک کی جو کارکردگی ہے اس کو بیانیہ بنائیں، اور غالباً شہباز شریف صاحب بھی اسی کے حق میں ہیں کہ اس کی بنیاد پر ہم نے الیکشن جیتنے تھے، لیکن ہمیں زبردستی اس پروسیس سے باہر کر دیا گیا اور الیکشن ورنہ ہم جیت جاتے تھے۔ جبکہ دوسرا جو ہے نقطہ نظر وہ یہی ہے کہ یہاں پاکستان میں اس طرح کا بیانیہ چلتا ہے، چورن بکتا ہے، تو ہمیں بھی وہی چورن بیچنا چاہیے، لیکن سوال یہی ہوگا کہ یہ چورن تو بک چکا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو اس چورن بیچنے کے جو نتائج ہوتے ہیں یا اس چورن بیچنے کی جو قیمت ہے وہ ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ چیزیں زیر بحث ہیں، لازماً ہیں، کوئی انکار کرے کوئی اقرار کرے، لیکن غلام حسین صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ وہاں موجود ہیں، وہ باہر کھڑے ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ تو روشن دانوں سے، کھڑکیوں سے، سوراخوں سے کچھ نہ کچھ تو معلوم ہو رہا ہوگا۔ ہم جب رپورٹنگ کیا کرتے تھے تو ہم جو خانسامے ہوتے تھے، گھر کے چھوٹے ملازمین ہوتے تھے، ان سے خبریں لے لیا کرتے تھے، اور وہ اکثر و بیشتر درست ثابت ہوتی تھیں، تو ظاہر ہے ان کے بھی رابطے ہوں گے۔ تو یہ فرمائیں غلام حسین صاحب کہ آپ برگر کھانے کے علاوہ وہاں کیا کر رہے ہیں، کیا معلومات ہیں، کیا ڈسکشن ہو رہی ہے، کیا بیانیہ بن رہا ہے، اور واپسی کے حوالے سے جو وکلاء ان کے قانونی مشیر ہیں انہیں کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ شاہد عارف صاحب اور فیصل عباسی صاحب۔ میں بتاؤں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جب خبر کی تلاش ہو تو پھر یہی ہوتا ہے کہ کوئی اگر باورچی ہے، کوئی دربان ہے، کوئی بھی بندہ ہے جو کہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کے اگر دفتر کے ساتھ منسلک ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی خبر ہمیں گمسم ہو جائے، تاکہ ہم اپنے جو ناظرین ہیں ان کو اپ ٹو ڈیٹ رکھ سکیں۔ ابھی بھی ہم تقریباً 4 گھنٹے ہو گئے ہم یہیں پر کھڑے ہیں جب سے میاں نواز شریف صاحب دفتر آئے ہیں، اس کے بعد شہباز شریف آئے، پھر اسحاق ڈار، ابھی تھوڑی دیر پہلے مریم نواز بھی آئی ہیں، اور شہباز شریف واپس جا چکے ہیں۔ ابھی بھی مسلم لیگی رہنما جو ہے وہ اندر موجود ہے، اور یہی باتیں چل رہی ہیں، کیونکہ میری ابھی احمد خان صاحب سے بات ہوئی، وہ بھی ابھی تھوڑی دیر کے لیے باہر آئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ میاں نواز شریف کا ایک جلسہ جو ہے وہ بہت بڑا وہ منار پاکستان میں ہوگا۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ جلسہ تاریخ رقم کرے گا پاکستان کی، ہم اتنا بڑا جلسہ منار پاکستان پر کرنے جا رہے ہیں۔ اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میاں نواز شریف کو استقبال ایئرپورٹ سے لانے کا کینسل ہو چکا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم عوام کی مشکلات کے اندر اضافہ نہیں کرنا چاہتے، کہ پہلے ہی لوگ اتنے پریشان ہیں، کاروبار لوگوں کے جو ہے وہ نہیں ٹھیک چل رہے، تو ہم یہ پورا شہر کو بلاک نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم یہ جلسہ جو ہے وہ منار پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں۔ میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو ہی ہیں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں، جو معاشی مشکلات ہیں پاکستان کی، اس کا حل الیکشن بھی ہے، اور ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے پاکستان کو جس کا پہلے جو ہے وہ ملک میں حکومت کرنے کا تجربہ ہو، جو ملک کو ڈلیور کر سکے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی مسلم لیگ کی رہنماؤں کی ابھی عباس افریدی ہیں ایک سینیٹر، وہ بھی میاں نواز شریف کو مل کے گئے ہیں، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر میاں نواز شریف کی یہ ہدایات ہیں کہ پاکستان کے اندر استقبال کے حوالے سے جو ہے وہ عملی ترتیب دی جائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ لوگ جو ہے وہ ایک خوشحال پاکستان کی طرف جانے کے لیے جو ہے وہ نئے الیکشن کی تیاری کریں، اور میاں نواز شریف نے اگر پاکستان آنا ہے تو ان کا استقبال کیا جائے۔ لیکن غلام حسین عوان صاحب، معاملہ یہ ہے کہ کوئی کنکریٹ یا ٹھوس بات سامنے نہیں آ رہی۔ استقبال کی بات تو ہو رہی ہے، 10 لاکھ لوگ آ جائیں گے، کوارڈینیٹر بھی اب مختص کیے جا رہے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے، جو ڈسکس بھی ہو رہا ہے کہ نواز شریف اپنا بیانیہ بہت جارحانہ بنانا چاہتے ہیں، اور شاید جو ان کا خوشگوار ماحول ہے وہ اس پہ بھی اثر انداز ہو۔ اس کو لے کر مریم نواز اور شہباز شریف کی لائن کیا ہے؟ کیا چچا بھتیجی پہلی بار ایک صف پہ ہیں؟ نہیں، میں بتاؤں وہ یہ مسلم لیگ ان کا بڑا پرانا یہ وتیرہ ہے کہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ شروع سے ان کا چلتا آ رہا ہے۔ یہ میں بتاؤں کہ یہ میاں نواز شریف کو یہ ایڈوائز کیا گیا ہے بڑی قریبی لوگوں کی جانب سے کہ اگر آپ اس طرح کا بیانیہ نہیں بنائیں گے تو جو ایک ایسا سوئنگ ووٹر ہے پی ٹی آئی کا، جس کے بارے میں یہ امید کی جا رہی ہے کہ اگر میاں نواز شریف اس طرح کا بیانیہ بناتے ہیں تو وہ نون لیگ کی طرف ٹلٹ کر سکتے ہیں، اس لیے میاں نواز شریف اس ایڈوائز پر عمل کرتے ہوئے اس طرح کا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ کہیں یہ تاثر نہ جائے کہ ہم اس طرح کی لائن ٹو کر رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ ان کی یہ کوشش ہے کہ
میاں شہباز شریف والی پالیسی بھی ایک طرف چلتی رہے اور دوسری طرف جو ہے وہ میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ بھی جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ہم اس کو کر سکیں. اچھا صاحب، کیا اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں؟ ان کی طرف سے کیا انپٹ آ رہی ہے؟ کیونکہ اگر مہنگائی پہ بات کریں گے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پہ بات کریں گے، بجلی پہ بات کریں گے، تو شاید مسلم لیگ نون ووٹر کو قائل نہ کر پائے. تو اس ضمن میں صاحب کی رائے کیا ہے؟ بالکل، ابھی بھی آپ دیکھیں اتنی سرگرمیاں جاری ہیں مسلم لیگ نون کے دفتر کے باہر. ابھی بھی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میڈیا کی ایکٹیویٹی جاری ہے. آپ دیکھیں کیمرہ میں دکھا سکیں تو بھی یہ دیکھیں یہ میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب باہر آنے لگے ہیں تو شاید ان کو جو ہے وہ میڈیا وہاں پر کھڑا ہو اسی کے ان سے کوئی بات چیت ہو سکے. اور دوسری میری ساگٹار صاحب سے بھی بات ہوئی تھی. دیکھیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 16 ماہ کی جو حکومت تھی اس کے اندر جو پچھلی حکومت کے معاہدے تھے اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو ہم شاید اتنا ڈلیور نہیں کر سکے جتنا عوام کو ہماری توقع تھی. وہ تو ملبہ ڈالنا چاہتے ہیں اپنے مخلوط حکومت کے ساتھیوں پر. ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ جو بیڈ کاپ گڈ کاپ کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جارحانہ بیانیہ ہوگا لیکن اس کا مطلب اور مفہوم وہ نہیں ہوگا جو ووٹر سمجھے گا. بالکل شاہ صاحب، آپ دیکھیں ایک طرف میرا خیال ہے شعلہ بیاں ہو گیا، دوسری طرف جو ہے وہ پانی کا بھی بندوبست ہوگا کہ ساتھ ساتھ اگر زیادہ آگ جو ہے وہ جلنے لگے تو اس کو بجایا بھی جا سکے. میرا خیال ہے کہ اسی طرح کی پالیسی لے کر جو ہے وہ مسلم لیگ نون چلنا چاہتی ہے تاکہ ایک طرف شہباز شریف جو ہے وہ بھی معاملات کو اس طریقے سے رکھیں اور دوسری طرف جو ہے وہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کا وہ بیانیہ جس کے اوپر وہ گزشتہ 3-4 سال سے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں تاکہ اس کو بھی ڈائٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے. تو میرا خیال ہے یہ اسی طرح کی پالیسی لے کر چلیں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ ایسے ووٹر جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ کچھ بیانیہ کسی حد تک صحیح ہے اس کو جو ہے وہ کیش کرایا جا سکے. جی ٹھیک، بہت شکریہ. غلام حسین اوان صاحب، بیورو چیف 90 UK ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب، سوال یہ ہے کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ایک تو جو انداز سیاست ہے، یہ ڈائمینشن آف پولیٹکس ہیں، کیا وہ بدل نہیں چکی؟ ایک بنیادی سوال. بات یہ ہے کہ یہ جو باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے، سیاحت بھی، یہ ماضی میں کامیاب پالیسی رہی ہے. لیکن جس چیز کو سمجھ نہیں رہے دانا لوگ، عقل مند، دانش مند لوگ جو مشیر ہیں میاں صاحب کے، وہ یہ ہے کہ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ چکا ہے. ایک تو یہ جو نوجوان ووٹر ہے اور پالیٹکس میں جو نوجوان طبقہ انٹر ہوا ہے پچھلے 5 سال میں، 6 سال میں، اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اور لوگوں کے جو کمیونیکیشن گیپ ہوتا تھا نا نسلوں کے درمیان، وہ ختم ہو گیا ہے. ہمارے ہاں کمیونیکیشن گیپ اب نہیں ہے. پوتا بھی وہی بات سوچ رہا ہے، باپ بھی، دادا بھی، کم و بیش ایسی صورتحال ہے. تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ جو ہے میرا نہیں خیال کہ یہ چل پائے گا. ان کو کلیئر کٹ آنا پڑے گا کہ جی یہ ہماری پالیسی ہے، یہ ہم کریں گے اور لوگ جج کریں گے ماضی کے حوالے سے کہ جی انہوں نے جو کہا وہ اس پر عمل ہوا یا نہیں ہوا. مثال کے طور پر جب وہ لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے ختم کی تو لوگ مانتے ہیں. جی، اگرچہ کاؤنٹر نیریٹو یہ بھی موجود ہے کہ کس قیمت پر، کہ آپ نے ہماری کر کے بجلی تو پیدا کر دی لیکن اب وہی بجلی مصیبت ہمارے لیے بن گئی ہے. مہنگی بجلی کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہیں ان پر اثر انداز ہوئی ہے، لوگوں کے لیے بل دینا مشکل ہو گیا ہے، انڈسٹری چلانا مشکل ہو گیا. یہ چیز ہے لیکن جو بات کی اس پر عمل درآمد ہوا. اور دہشت گردی بھی ان کے دور میں ختم ہوئی. دہشت گردی ان کے دور میں جو خاص طور پر آپریشن ضرب عضب ہوا، اگرچہ پاکستانی فوجی قیادت کا اس میں اہم کردار تھا لیکن بہرحال حکومت ان کی تھی. میاں صاحب نے اس کی کراچی آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہوا، انہی کے دور میں کامیاب ہوا، تو حقیقت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ 18 تک کا معاملہ ہے. 18 سے 23 تک کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. اب یہ قائل کرنا ہے آپ نے ووٹر کو، سپورٹر کو کہ جناب وہ جو 4 سال 5 سال کا جو کچھ ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. جی، یا سابقہ حکومت کا، ان سے پہلے والی حکومت کا قصور ہے، یا عالمی حالات کا قصور ہے، یا کچھ ہمارے جو اتحادی تھے وہ ہمیں کچھ کام ہی نہیں کرنے دیتے تھے.
تو اب دیکھیں کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، کس طریقے سے میاں صاحب آتے ہیں، کس دھڑلے سے آتے ہیں، اور کیا وہ کھلے عام مقابلہ کرتے ہیں اپنے مخالفین کا، جی یا پہلے کی طرح جس طرح وہ ایک عادی ہیں ہمارے پرانے سیاستدان کہ جی ون سائیڈڈ صرف ہمارے لیے میدان کھلا اور دوسروں کے لیے نہ ہو. یہ اچھا ارشاد صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر اس وقت سوٹ انالیسس کیے جائیں میاں صاحب کے، اسٹرینتھ آبویسلی ان کے پاس ہے کہ ماحول بڑا اچھا ہے ان کے لیے، سازگار ماحول ہے، اپرچونٹی ان کے پاس الیکشن ہے، ویکنس ان کی کیا ہے، اور کوئی تھریٹ بھی ہے کیا میاں نواز شریف کو؟ تھریٹ سے مراد کیا آپ چاہتے ہیں؟ مطلب تھریٹ سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تک تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق، ایک تو یہ تھریٹ ان پہ موجود ہے اور ماحول سازگار ہے، لیکن یہ تو میرے خیال وہ مینیج کر لیں گے، مینیج کر کے آ رہے ہوں گے. اچھا وہ ایک میں نے کافی آپ کو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر سنایا تھا کہ جے نہیں بھلڑے متر بھی بھلڑے، جے نہیں بھلڑے متر بھی بھلڑے، قسمت جوڑے جوڑ کللے. کہ اگر آپ کے دن اچھے ہوں نا تو پھر آپ کو دوست احباب بھی بہت اچھے مل جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا قسمت نے یہ عجیب ایک گورکھ دندہ بنایا ہے، ایک عجیب ہے کہ اب دن ان کے اچھے ہیں تو پھر باقی راستے خود کھلتے جاتے ہیں. لیکن ویکنس میاں صاحب کی کیا ہے؟ ویکنس دو ہیں. نمبر ون تو یہ ہے کہ میاں صاحب بلکہ مسلم لیگ ابھی تک جو لمحہ موجود ہے اس کو کیپچر نہیں کر سکی. جی اس وقت پاکستانی عوام کی اکثریت کی ذہنی ساخت کیا ہے، سوچ کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں، اور عہد جدید کے تقاضے کیا ہیں، وہ ان سے وہ ابھی پرانے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں، پرانی باتیں کر رہے ہیں. جو شعور قوم کے اندر آیا ہے وہ اس سے ابھی وہ ہے. ایک تو یہ ان کی ویکنس ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ طریقہ کار بھی وہی پرانا آزمانا چاہتے ہیں، جس میں جب وہ کوئی کام کرتے بھی ہیں تو ایسا تصنع سا نظر آتا ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہوتا ہے، لیکن وہ انداز کار چونکہ پرانا ہے. تو اس لیے اب جو 5G کے دور میں وہ کون سا نوکیا تھا 3310 وہ ایک مسئلہ ہے. لیکن ارشاد صاحب اس کو ماریں، اس کو پھینکیں، وہ ٹوٹتا نہیں ہے. یہ تو ہے. یہ جو عوام والی آپ نے بات کی ہے، دا مومنٹ نواز شریف پاکستان میں قدم رکھتے ہیں اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ میں جیل جاؤں یا میں جاتی عمرہ میں بیٹھوں، میں نے رہنا پاکستان میں ہی ہے، کتنے پرسنٹ ٹلٹ پاکستان کے عوام کا نواز شریف صاحب کی طرف ہو جائے گا؟ یہ جو خلا ہے مسلم لیگ نون کے اندر، خلا کو محسوس کیا جاتا ہے. لوگ نواز شریف صاحب سے شورٹی مانگ رہے ہیں کہ بھائی اب آپ نے آنا ہے یا نہیں، بتا دیں ہمیں. تو یہ کتنا فرق پڑے گا؟ اگر تو وہ جیل چلے جاتے ہیں اور 2-4 ماہ بیٹھ جاتے ہیں پھر تو فرق پڑے گا. لیکن اگر نہیں جاتے اور صرف یہ کہتے ہیں کہ اب میں نہیں جاؤں گا، یعنی اب یہاں رہوں گا یہاں، تو وہ 2 دفعہ تو بہرحال جا چکے ہیں نا. جی تو پھر تو بات بنے گی نہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں ارشاد صاحب، اور بریک بات کریں گے جو ورلڈ بینک نے تجویز دی ہے کہ کونسل آف منسٹرز بنائی جائے وفاق اور صوبوں کے درمیان. یہ تجویز کتنی قابل عمل ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد اگر یہ کونسل بن جاتی ہے تو جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس کا جو دائرہ اختیار ہے اور اس کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس پہ کتنا فرق پڑے گا، اور کیا پاکستان کی معیشت کے لیے یہ تجویز ماننا ضروری ہے، معیشت کی بہتری کے لیے؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ماہ ناز معیشت دان ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب ڈالر پہ بھی بات کریں گے. جو 6 ہفتے پہلی والی سطح ہے اس پہ آج ڈالر آ گیا ہے، لیکن ایک ورلڈ بینک کی طرف سے تجویز آئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو احتساب اور پالیسیاں ہیں
ان کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے اور مضبوطی کے لیے ایک مربوط قسم کی نیشنل کونسل آف منسٹرز بنائی جائے وفاق اور صوبوں کے درمیان. سی سی آئی کے ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے, اور یہ اگر ہوگی تو کیا یہ این سی او سی ٹائپ ماڈل ہی ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آلویز گڈ ٹو بی ود یو آن دا پروگرام. دیکھیے سی سی آئی کے ہوتے ہوئے سی سی آئی کا اپنا ایک سیکریٹریٹ بھی ہے جس کو ہم آئی تھنک آئی پی سی کہتے ہیں, انٹر پروونشل کوآرڈینیشن. اس کے علاوہ میرا خیال ہے چونکہ آبویسلی جو باہر کے ادارے ہیں ان کو اس طرح کی شاید ڈیپتھ میں نالج نہیں ہوتی جو ہمیں ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک پروونشل فائنانس کا ڈپارٹمنٹ ہے منسٹری آف فائنانس میں, ایک ایڈیشنل سیکٹری 21 گریڈ لیول کا افسر جو ہے وہ اس کو ہیڈ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوآرڈینیٹ کریں آن دی فائنینشیل ایشوز ود دی پروونسز اور دیکھیں کہ جو ان کو رقوم جانی ہے وہ جا رہی ہیں. آئی پی سی کا کام آبویسلی انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کا جو محکمہ ہے وہ تو ایک علیحدہ محکمہ ہے, اس کا کام سی سی آئی کو فیڈ کرنا, اور سی سی آئی میں چارہ بیٹھتے ہیں. اب اس سے آگے مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی کوآرڈینیشن کی بات کر رہے ہیں, بٹ آئی تھنک انف آف میکینزم جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے آن گراؤنڈ بٹوین دی پروونسز, اینڈ اسی میکینزم کو اسٹرینگتھن کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اصل بات پتہ ہے کیا ہے, فیصل آپ بڑے حیران ہوں گے, میں اس کو ایک مختلف زاویے سے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ جو سی سی آئی میں سمریز آئیں فار ایگزامپل, یا جو آئی پی سی کام کرے, سمجھیں کہ اس کو اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے. جو کام کا لیول وہ چاہتے ہیں نا, ہم بھی سمجھتے ہیں ایکسپینڈیچر ریفارمز, ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نہیں سمجھتے, پر ہم تو ٹیکنیکل لوگ ہیں نا. تو جو ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, باہر کے جو ملٹی لیٹرلز ہیں ان کو اسٹرینگتھن کرنے کی تجاویز دینی چاہیے, تاکہ جو 17 ادارے اس وقت فیڈرل میں ہیں فار ایگزامپل 17 سبجیکٹس ہیں ایگزیکٹلی, جس میں ایجوکیشن, ہیلتھ, زکوٰۃ, اوشر, انوائرمنٹ, ان کو ہم نے فوڈ, ان کو ایگریکلچر کا محکمہ تو چلا گیا پنجاب کے پاس, سندھ کے پاس, ہم نے اس کو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے نام سے دوبارہ بنا لیا. تو کام یہ کرنے کی ضرورت ہے, یہ اصل کام ہے. ایک اور کاؤنسل آف منسٹرز بنا لیں, کاؤنسل پہ کاؤنسل, آگے ہی اتنی کمیٹیز ہیں, کیبنٹ کمیٹیز اتنی ہیں, ای سی سی ہے. آئی تھنک بہت وقت لگتا ہے اس میں, اس کی گورننس میں. سو ایک تو اسٹرینگتھننگ آف آئی پی سی یا اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں آپ کیجئے, ضرور کیجئے. پھر آگے کام کیجئے. ایکسپینڈیچر کے جو ریفارمز ہیں, میں نے ایک ریفارم پروونسز کے مد میں رکھا ہے, ایک تیسرا ریفارم بھی رکھتا ہوں فیصل آپ کے سامنے. جی, پی ایس ڈی پی کی مد میں بھی ہم ان اداروں کو بہت سے پیسے دے رہے ہیں, ان یعنی کہ 17 سبجیکٹس کو جو کہ پرویو میں نہیں ہیں فیڈرل کے. پی ایس ڈی پی کو بھی اینول ڈیولپمنٹ بجٹس جو پروونسز کے ہیں وہاں پہ لے کے جائیے. یہ ہے سبسٹینٹیو کام. یہ کاؤنسلز, کمیٹیز, کمیشنز جو ہے نا, دے ڈونٹ سرو مچ آف اے پرپز. سو میری تو یہ گزارش ہوگی کہ آلریڈی اس میکینزم کو اسٹرینگتھن کرنے کی اگر تجاویز پہ ہم کام کریں تو ہمارے ملک کے لیے یہ بہتر. ڈاکٹر صاحب رضا ربانی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عالمی ایجنڈا ہے جس کی تکمیل کے لیے اس طرح کی تجاویز آتی ہیں, لیکن مجھے یاد آ رہے ہیں ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ 1971 کے سانے کے بعد جب ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور ان اداروں سے ہماری ہوئی تو شروع کیا کہ جی آپ پر اتنا قرضہ ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 12-14 سال میں آپ کی پالیسیاں ہی آگے بڑھائیں اور اس کے نتیجے میں ملک ہم توڑ بیٹھے ہیں, تو اب مزید آپ کیا چاہتے ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی تجاویز ہمیں سیریسلی لینی بھی چاہیے, کیونکہ آئی ایم ایف کی تجاویز کی روشنی میں اس وقت جو مہنگائی اور ایک بے چینی اور اضطراب ملک کے اندر ہے وہ بھی تو ہمارے سامنے ہے. کوئی راستہ ہمارے پاس اور ہے کہ کچھ اور سوچیں, یا عمل تو اس پر کرنا پڑے گا لیکن اس میں دیکھیں ہم کہ ہمارے لیے کتنا حصہ مفید ہے, کتنا حصہ نقصان دہ ہے. آپ نے زبردست بات سامنے رکھی ہے. میں نے اس لیے چونکہ یہ اب بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے جا کے وہ رپورٹ پڑھی ہے ورلڈ بینک کی جو اس وقت زیر بحث ہے, اور میں نے راز صاحب کا خط بھی پڑھا ہے. لیکن ایک تو بات یہ ہے, ہمیں اپنی سٹوری تو خود ہی لکھنی ہے نا. اب اس کو ہمیں کوئی روک تو نہیں رہا لکھنے میں. انرجی سیکٹر انہوں نے فار ایگزامپل مینشن کیا ہے اس رپورٹ میں. یہ بات تو درست ہے کہ انرجی سیکٹر ہمارا بہت کمزور ہو گیا ہے. انرجی سیکٹر میں انٹرونشنز ہم نے کم کی ہیں, بٹ انٹرونشنز جو گلوبل ماڈل کو دیکھ کے کی گئیں اور جو گلوبل لینڈرز کے کہنے پہ کی گئیں وہ بھی اپنی جگہ قائم ہے. یہ جو سارا کارپوریٹائزیشن کا پروگرام, ریگولیٹری سیٹ اپس آئے سارے, اس میں ہمارے ساتھ ہمارے جو ملٹی لیٹرل پارٹنرز ہیں, میں تو ان کو پارٹنرز سمجھتا ہوں, ان کا بھی ایک کردار تھا. پر اب
हमें ये समझना है कि जिन मुल्कों ने भी इरशाद भाई तरक्की की है और अगर पाकिस्तान ने भी अब तरक्की करनी है तो जब तक ये जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है इसको आप सप्लीमेंट नहीं करेंगे प्रोफेशनल मॉडल के साथ। हम बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स की बात करते हैं, असल रिफॉर्म तो कॉम्पिटेंस का रिफॉर्म है ना, असल रिफॉर्म तो एक थिंक गवर्नमेंट जो इसका नर्वस सिस्टम है गवर्नमेंट का उसको स्ट्रेंथन करने का रिफॉर्म। फिर हमें ये पॉलिसी आउटसोर्स नहीं करनी पड़ेगी ना, एनर्जी पॉलिसी हम खुद लिख पाएंगे, टैक्सेशन की पॉलिसी हम खुद लिख पाएंगे। मेरी पॉलिटिशियन से गुजारिश ये है कि किसी को ब्लेम करना तो एक तरफ है, अब ये कोशिश कीजिए कि आप अपना जो आने वाले 5 साल हैं आपको मिल रहे उसमें वो मरबूत पॉलिसीज तो सामने रखिए कि आप क्या करना चाहते हैं। चले कोई गलत था या सही था वो तो एक बात है, IMF में के बगैर इरशाद साहब इस वक्त हुकूमत नहीं चल सकती, ये भी याद रखिए, तो उनको साथ चलाना है। अब उनको भी चलाने के लिए अपनी टीम अच्छी बनाइए। मैंने 2013 में जब पाकिस्तान का ये प्रोग्राम चलाया, पाकिस्तान में इरशाद साहब कभी जिंदगी में एक भी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किया सवाए उस प्रोग्राम के जिसको मैंने एंकर किया था उस कोर टीम के साथ। तो हम सारा एक प्रोफेशनल सेटअप ले आए थे। लेकिन डॉक्टर साहब सवाल ये है, डॉक्टर साहब प्रोग्राम भी आपने चला दिया, हम बारहा IMF के पास भी चले गए, एक बहुत बड़ा तारीखी डॉक्यूमेंट कहती है पीपल्स पार्टी उसको, इवन मुस्लिम लीग नून भी उसमें शराकतदार थी, 18th अमेंडमेंट। फिर जब NFC हुआ, पंजाब ने अपना हिस्सा कम किया, तय ये हुआ था कि टैक्स टू GDP हमने 20% करना है टिल 2020। आज भी आई थिंक 7 या 8% पे भी शायद हम नहीं हैं। और फिर उसके बाद जब बात होती है सूबे अपना हिस्सा मांगते हैं तो 75% तो सिर्फ वफाक को सूबों को देना पड़ जाता है। ये मामलात क्यों नहीं सुधर सके, इसका ज़िम्मेदार कौन है? IMF के प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद, आपस में इत्तफाक होने के बाद, लेकिन ये सुधर ना सके। आपकी बात जो है ना ये सबसे ज़्यादा वज़न है इस गुफ्तगू में। इसका ज़िम्मेदार वो है जो हमने जिन्होंने पाकिस्तान को ये जो कलीदी फैसले हैं वो हम कर नहीं पा रहे। मसलन कि ये सब्जेक्ट्स हमने डिवॉल्व किए होते तो हमारा फेडरल का एक्सपेंडिचर कम होता। हम 9% टैक्स टू GDP पे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये 9% को हमने कहा था कि हम 12-13 पे ले जाएंगे पर हम कर नहीं पा रहे, पर हमने डिवॉल्व सब्जेक्ट्स के पैसे भी नहीं नीचे भेजे, टैक्सेशन भी नहीं बढ़ाई। शौकत तरीन साहब, डॉक्टर साहब कदा कलामी की माफ़ी, शौकत तरीन साहब जिन्होंने ये NFC का वो क्रेडिट भी लेते हैं, वो कहते हैं हमने तय किया था 20% पे लेके जाएंगे, लेकिन अब आप देख लें हम तो बड़े ही नहीं हैं। तो चूंकि आप नहीं बढ़े तो आपकी मुश्किलात फेडरल फिस्कल की बढ़ती रही, क्योंकि फेडरल जो फिस्कल सिस्टम है यानी कि जो फेडरल का मालियाती खसारा है वो 8% ऑफ GDP पे चला गया है पिछले 5 साल में। वैसे यही 8% जब हर साल खसारा होता है, इस साल 8,000 अरब के करीब होगा। जब 8,000 अरब का ये खसारा होगा तो आप 8,000 अरब बोरो करेंगे तो आप ये कहानी सुनते हैं ना कि पाकिस्तान का डेट इतना बढ़ गया, ये एग्जैक्टली इतना ही सादा है ये गुफ्तगू। अब आप अगर टैक्स टू GDP रेशियो FPR का 8-9% के दरमियान पिछले 10 साल में चलाएंगे और अपना फिस्कल का खसारा 8% पे रखेंगे तो मुल्क का बजट और मुल्क के हालात वही होंगे जो दिखाई दे रहे हैं। अब जो पीछे हो गया वो तो हो गया, NFC पे बात तो दोबारा करनी पड़ेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है, उसमें कुछ गुंजाइश पैदा करनी पड़ेगी फेडरल लेवल पे, इसमें भी गुंजाइश नहीं है। एक्सपेंडिचर का बहुत बड़ा रिफॉर्म करना पड़ेगा, इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है। जो टैक्सेशन है उसमें उसको ब्रॉडन करना पड़ेगा और ब्रॉडन के अलावा 4 टैक्सेस नए लगाने पड़ेंगे। इनहेरिटेंस टैक्स पाकिस्तान में लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने वेल्थ टैक्स उठा दिया है। जिन मुल्कों में वेल्थ टैक्स नहीं है तो वो बहुत बड़ा इनहेरिटेंस टैक्स लेते हैं। हमें रिटेल पे टैक्स लगाना पड़ेगा, हमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर्टी कैपिटल गेन्स यानी कि 1 करोड़ का प्लॉट जब 2 करोड़ में बिकता है तो जो 1 करोड़ मुनाफा है उस पे एक खातिर खा टैक्स लेना पड़ेगा। ये काम हमें खुद करने हैं। छोड़ दीजिए IMF का प्रोग्राम है या नहीं, आज हम उसको डिस्कस ही नहीं करते। अब ये काम तो आपके करने के हैं। एनर्जी सेक्टर को भी रिफॉर्म करना पड़ेगा वरना ग्रोथ नहीं आएगी। यहाँ पे हमने शुरू करना है अपना मसला। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ये एक निगरान हुकूमत ये काम कर सकती है, ज़ाहिर है फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि एक मुंतखब हुकूमत आए, उसके पास पॉलिटिकल विल भी हो और वो ये फैसले करे। निगरान हुकूमत करेगी तो अगले आके उठा के फेंक देंगे, जिस तरह माजी में हम देखते रहे हैं कि अच्छे फैसले भी निगरान हुकूमत करती है। तो यूँ ही 93 में हमने देखा कि मोइन कुरैशी साहब ने कुछ इस्लाहात की, वो ने आके उठा के फेंक दी, उसके बाद भी हम 2-3 दफ़ा ये तमाशा देख चुके हैं। आपकी बात दुरुस्त है,
پر دو چیزیں مختلف ہیں اس وقت ارشاد بھائی. ایک تو یہ کہ نگران حکومت کو جانے والی جو 13 جماعتوں کا ایک کولیشن تھا وہ خود امپاور کر کے گئی ہے کہ وہ پرائیویٹائزیشن بھی کرے, انٹر گورنمنٹل کام بھی کرے, وہ جو آن گوئنگ کام ہے ان کو آگے لے کر چلے. اب یہ امپاورمنٹ تو خود نگران حکومت کو دے کے گئی ہے جو پچھلی پولیٹیکل گورنمنٹ تھی. اگر انہوں نے خود یہ ان کو امپاورمنٹ دی ہے تو یہ ایک امپاورڈ گورنمنٹ ہے, اور اگر یہ امپاورڈ گورنمنٹ ہے تو اس کو یہ کام کرنے چاہیے. یہ کام کر تو نہیں پائے گی, وہ پرائیویٹائزیشن تو نہیں ہو جائے گی, یا انٹر گورنمنٹل بہت سے معاہدے تو نہیں ہو جائیں گے, پر ایٹ لیسٹ جو آن گوئنگ کام ہے وہ تو چلتے رہیں گے. سو ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ ہم نے ایک نیا انسٹیٹیوشنل میکنزم جو ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے. اس پہ لوگوں کو ڈسپیمنٹ ہو سکتا ہے, بٹ آج اگر آپ دیکھیں تو وہ میکنزم اپنی جگہ آپ نے رکھ دیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم باہر سے انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں, اس کی ایک کاؤنسل بن گئی ہے, اس کاؤنسل کے نیچے ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم ہے, اسٹیبلشمنٹ, سول بیوروکریسی, اور تیسری جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس میں شامل ہے, تو وہ اس کو آگے لے کے چل رہی ہے. سو لیٹ سی کہ اب اس کو ہم کتنا عملی جامہ 3 مہینے یا 6 مہینے میں پہنا سکتے ہیں. اور آنے والی حکومت چونکہ خود اگین 13 جماعتوں کا کولیشن وہ بھی بنا کے گیا ہے, وہ ایک ایپیکس کمیٹی ہے, پھر ایگزیکٹو کمیٹی ہے, امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ منظر نامہ ہوگا پاکستان کا اگلے 5 سال کا. This is I think how we are going to proceed. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. آپ کے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. یہ افسوسناک خبر آئی پنجاب سے کہ درجنوں لوگ ایسے ہیں کہ جو غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے اور جعلی انجیکشن لگنے کی وجہ سے اپنی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے ہیں. اب لوگوں کا علاج جاری ہے. اس پر پنجاب حکومت نے 5 رکنی کمیٹی بھی بنا دی ہے. ڈاکٹر اسد اسلم صاحب جو CEO ہیں میو ہسپتال کے, وہ اس کے کنوینئر بھی ہیں. اس پر جو وزیر صحت پنجاب ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم, انہوں نے یہ بتایا کہ جو متاثرہ افراد ہیں ان کی بینائی آسٹن کے جعلی انجیکشن لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے, اور یہ انجیکشن 2 کمروں کی ڈسپنسری میں تیار کیے جا رہے تھے. اس کے بعد جب یہ معاملہ ہو گیا, حکومت حرکت میں آئی, چھاپے بھی ہوئے, مقدمات بھی ہو گئے, اب اس کی فروخت بھی بند کر دی گئی ہے. لیکن سوال ارشاد صاحب یہ ہے کہ یہ ایک امپورٹڈ دوا ہے, یہاں تیار ہو رہی تھی, کوئی اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا, تو یہ دھندا کب سے جاری تھا, اور یہ اس کا اب ذمہ دار کون ہے؟ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ہے, پنجاب حکومت ہے, محکمہ صحت ہے, کون ہے ذمہ دار اس کا؟ عباس صاحب یہ رونا روتے روتے اب تھک گئے ہیں ہم تو, کہ کرپشن نے, سفارش نے اس ملک کا, اس ریاست کا, یہاں کے معاشرے کا تانا بانا بکھیر دیا ہے. یعنی یہ جو ڈرگ انسپیکٹر ہوتے ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ جو لیبر انسپیکٹر ہوتے ہیں کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ جو ٹریفک انسپیکٹر ہوتے ہیں کس لیے ہوتے ہیں؟ لیکن نہ یہاں سڑکوں پر حادثات رکتے ہیں, نہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو کوئی روکتا ہے, نہ ایسی گاڑیوں کو کوئی روکتا ہے جن کو بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے غیر تربیت یافتہ لوگ روک رہے ہیں, نہ ایسی فیکٹریوں کو روکتا ہے جہاں ناقص مضر صحت غذا یا دوائیں بن رہی ہے, نہ کوئی چیک کرتا ہے کہ ہسپتالوں کو جو سپلائی ادویات ہو رہی ہیں وہ جو آپ کا پیرامیٹرز ہیں اس کے مطابق وہ صحت کے لیے مفید ہیں یا نقصان دہ ہیں, نہ کوئی یہ چیک کرتا ہے کہ یہ جو انجیکشن ہیں, دیکھیں نا وہ ایک دفعہ ہوا تھا کہ کتنے لوگ ہارٹ پیشنٹ جی اسٹنٹنگ غلط جعلی ادویات کی وجہ سے, جعلی اسٹنٹ کی وجہ سے وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو. اور ایک بار آپ کو یاد ہوگا بچوں کا سیرپ جو تھا, سیرپ تھا, اس نے اتنے بچے مار دیے جی, ٹائنو سیرپ. یس. اور ہم اس وقت ہمیں ہوش آتی ہے جب کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے. ابھی تک جو اطلاع ہے وہ ہے کہ 77 لوگ جو ہیں بینائی سے محروم ہو چکے ہیں. یعنی انہوں نے پیسے خرچ کیے, 10 روپے کی دوائی 10,000 میں لی,
اور آنکھوں کی بینائی ختم کرا بیٹھے جی پیسے دے کے اپنی بینائی ختم کرائی اب جب یہ کہ سارا کچھ ہوا جب ہو رہا تھا وہ انجیکشن بک رہا تھا یا بن رہا تھا تو کوئی روکنے والا نہیں تھا جی اب آپ دھڑا دھڑ معطل کر کو اچھی بات ہے کہ یہ لیکن کوئی مستقل میکنزم یہاں کیوں نہیں ہے اتنے بڑا ہمارے ہاں جو بیوروکریٹک ایک سمجھنا چاہیے جال ہم نے بنا ہوا ہے اتنا بڑا تام جھام ہے اتنا زیادہ لوگ ہم نے بھرتی کیے ہوئے ہیں کام ٹکے گا نہیں کرتے ان کا کام دہاڑی بنانا ہے لوگوں کے پیسہ بٹورنا ہے جیبیں صاف کرنی ہیں اور ٹکے کا کام نہیں کرنا اور لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. یہ ارشاد صاحب ڈاکٹر اسد اسلم صاحب جو کنوینئر ہیں اس کمیٹی کے ہمیں جوائن کر چکے ہیں, سی ای او میو اسپتال بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب اب تک کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ جو انجیکشن ہے یہ امپورٹ کہاں سے ہوتا ہے, پاکستان میں یہ کہاں بنایا جا رہا تھا, اور یہ کام کتنے عرصے سے جاری ہے؟ آپ کی کمیٹی کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ انجیکشن تو روش کمپنی جرمنی سے ہی امپورٹ کرتی ہے اور بیسیکلی یہ استعمال تو ہوتا ہے کولوریکٹل کینسر میں استعمال ہوتا ہے, لیکن پوری دنیا میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں امریکہ میں یورپ میں اس کے آنکھ کے اور شوگر کے جو اثرات ہوں ان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اچھا یہ ایف ڈی اے نے بھی آف لیبل اس کی ریکمینڈ کیا ہوا ہے, اور جو انگلینڈ کی جو نائس گائیڈ لائنز ہیں اس میں بھی انہوں نے ریکمنڈیشن دی ہوئی ہے. اس کے علاوہ پیپر کئی پبلش ہوئے ہیں جس میں اس دوائی کو کمپیریزن کیا دوسری دوائیوں سے بھی, تو اس کو بہتر پایا گیا آنکھ کے پردے پر شوگر کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے. صحیح, یہ ہم عرصے سے استعمال کر رہے ہیں. کوئی کبھی کسی پیشنٹ نے کوئی کمپلینٹ نہیں کی, نہ کوئی انفیکشن ہوئی. کبھی کبھی دیکھیں انٹراوکولر سرجری تو ہم سفید موتیا کی کرتے ہیں, آنکھ کے پردوں کی کرتے ہیں, کالے موتیا کی کرتے ہیں. وہ کبھی کبھی کھانا کھاتا پیشنٹ میں انفیکشن ہو جاتی ہے, لیکن اتنے ماس لیول پہ انفیکشن نہیں ہوئی جتنی اس دفعہ دیکھنے گئے تو 68 کے قریب پیشنٹ افیکٹ ہوئے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ مقامی سطح پہ یہ کہاں پہ تیار ہو رہے تھے یہ جو انجیکشنز لگے ہیں؟ انجیکشن ایک دو دیکھے تھے جو شوکت خانم سے لے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی شوکت خانم سے. یہ ایک جینیس فارما انہوں نے ایک ہاسپٹل ہے پرائیویٹ ہاسپٹل, اس کے بیسمنٹ میں جگہ لے کے تو وہاں پر انہوں نے انجیکشن بھرنے شروع کیے. دیکھیں یہ انجیکشن لگانے کا, تیار کرنے کا اور لگانے کا پروٹوکول وہی ہے جو ہم ایک سفید موتیے کے آپریشن کے کرنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر کرتے ہیں. اتنی سخت ہیں اس کو انجیکشن کے پروٹوکول. میرا خیال ہے انہوں نے بالکل اس کو پروٹوکول کو آبزرو نہیں کیا, انسٹرلائز طریقے سے اس کو بھرا اور آگے پھر وداؤٹ اینی کولڈ چین کے اس کو لاہور کے پاکستان کے پنجاب کے پورے شہروں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا. تو دیٹ کوڈ بی دا روٹ کاز آف دس پرابلم. جی صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ڈرگ انسپیکٹر ہوتے ہیں, دوسرا لوگ ہوتے ہیں, یہ چیک نہیں کر رہے ہوتے کہ جی کون سی جو فارمیسی ہے یا کون سی جو کمپنی ہے تیار کرنے والی وہ اس کے پروٹوکول کا لحاظ رکھ رہی ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے انہوں نے بتایا بھی نہیں کہ وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اچھا, وہ خود ہی اپنے طور پر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اگر ڈرگ پتا ہوتا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں یہ نوٹس ہوتا کہ یہ اس طرح کر رہے ہیں تو کب کے یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سیل کر چکا ہوتا ہے. یہ تو اب ہم ان کے نوٹس میں لے کے آئے ہیں تو ان کو بھی پتا چلا ہے کہ یہ دیکھیں ایک کوئی بھی ڈرگ ڈسپینس کرنا ہے دس از ریسپانسبلٹی آف کوالیفائڈ فارماسسٹ, صحیح, نہ کہ ایک ڈسپینسر کی نہ کہ ایک ٹیکنیشین کی. اس کے بغیر اگر کوئی کویکری کرے اور بغیر حکومت کے نالج کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے نالج کے یہ کام کرنا شروع کر دیں تو تبھی پتہ چلتا ہے جب یہ پکڑے جاتے ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ اب اس وقت آشوب چشم کی بیماری پھیلی ہوئی ہے, آشوب چشم پھیلا ہوا ہے اور بڑے پیمانے پر نظر آ رہا ہے. حکومت کوشش کر رہی ہے, آگہی بھی دے رہی ہے. پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کوئی وبائی صورت اختیار کر چکی ہے یا ابھی اس سطح تک ہم نہیں پہنچے؟ ایک بات, اور یہ کیسے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں جی آشوب چشم انگلش میں اس کو وائرل کنجکٹیوائٹس کہتے ہیں. یہ ہر سال ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, لیکن اس دفعہ ہیومیڈیٹی شاید زیادہ ہے اور سیلاب بھی آیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے نمبر آف کیسز پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہیں. اچھا, تو یہ بڑی کنٹیجیس ڈیزیز ہے. ہوا میں جب بھی نمی زیادہ ہوگی تو یہ پھیل جائے گی.
اور کیا نام اس کا اس کے احتیاطی تدابیر ہی ضروری ہوتی ہیں اس کے پھیلاؤ کے روکنے کے لیے کہ آپ مریض جو ہے وہ ہاتھ نہ ملائے، اپنا تکیہ، تولیہ، رومال علیحدہ رکھے، اگر ہاتھ بار بار دھوئے تاکہ اور اپنی آنکھوں کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ اگر آنکھوں کو ہاتھ لگا کے وہ کسی میز کو ٹچ کر لیتا ہے یا دروازے کی نوب کو ٹچ کرتا ہے اور ایک نارمل انسان اس کو ٹچ کرتا ہے تو وہ اس جراثیم وائرس اس کو ہاتھ پر لگ کے اس کی آنکھوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہ ہوا کے ذریعے بھی پھیلتا ہے۔ اگر کسی کو پرابلم ہے، اگر وہ چھینک ماریں گے اور کھانسی کریں گے تو یہ ہوا میں معلق ہو کے دوسرے تک پھیل سکتے ہیں۔ اسی لیے جو بھی شخص اس میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ وہ گیدرنگ میں نہ جائے، سیاہ چشمہ لگائے، لوگوں سے ہاتھ نہ ملائے، اور والدین کو ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اگر کسی کو گھر میں آنکھ سورخ ہے تو اس کو نہ بھیجیں اسکول، تاکہ بچہ جا کے اسکول میں باقی بچوں کو بھی پوری کلاس کو نہ ٹرانسفر کرائے۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، یہ جو عام آدمی ہے، جو نارمل آدمی ہے، اور جن لوگوں کے جو آپریٹ کرا چکے ہیں، لینز لگوا چکے ہیں یا دوسری صورت ہے، ان پر یہ ایک طرح سے اثر انداز ہوگا یا ان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں، جب لینز دلوا چکتے ہیں اس کے بعد آنکھ وہ سیل ہو جاتی ہے تو یہ احتیاط تو ہر ایک کو کرنی چاہیے، بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں اور اوائڈ کیا کریں، نہ ہاتھ اس شخص سے ملائیں جس کی آنکھ سرخ ہے، اور اپنے جو حفظان صحت کے اصول ہیں ان کو اپنائیں، بار بار ہاتھ دھوئیں، اپنے منہ دھوتے رہیں، تو اس کو پریونشن ہی ہے اس کا زیادہ ریمیڈی۔ یہ ٹریٹمنٹ تو اس کی سیلف لمیٹنگ ڈیزیز ہے، یہ کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتی ہے، آنکھوں میں یہ چبھن، خارش، سرخی اور آنکھیں سوج جاتی ہیں، یہ سب کچھ کرنے کے بعد 7 سے 10 دنوں میں سیٹل ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ جو پریکاشنز کووڈ والی تھی اس میں ماسک کے ساتھ اگر ہم گلاسز ایڈ کر لیں تو وہ اسی طرح کی احتیاط اپنانی پڑے گی اگر میں بات کروں تو؟ دیکھیں، کووڈ والے تو اگر وہ اس میں جائیں تو وہ بڑا سیریس ایشو آ جاتا ہے۔ وہ کووڈ کی بس بیسیکلی بار بار ہاتھ دھوئیں اور اپنی آنکھوں کو ہاتھ نہ لگائیں، یہ اس کا پروٹیکٹ ہے بیسیکلی ہے، اور جس کو ہو وہ گیدرنگ میں نہ جائے۔ یہ ایسی سیریس نہیں ہے، کوئی خدا نہ خواستہ بینائی چلی جائے کسی کی، سیلف لمیٹنگ۔ کووڈ تو بہت سیریس چیز ہے نا، اگر لگ جائے تو کسی کو بھی لنگ متاثر بری طرح ہو جائے، ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ اس طرح کی بیماری نہیں ہے، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس طرح احتیاط کرنی چاہیے، اپنے بار بار ہاتھ دھونے چاہیے، ہاتھ نہ ملائیں، گلے نہ ملیں، بچوں کو پیار نہ کریں، اس قسم کی احتیاطیں برتنی چاہیے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر اسد اسلم صاحب، آپ کے وقت ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقینی طور پہ احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ وبا ہے، اور اس میں جس نے ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی، ہم دیکھنے والوں سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے۔ ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔